गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब अपने सैलाब ज़दगान इलाकों में फंसे पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए खूब कोशिशें भी कर रहे होंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी ना दुनिया की शायद वो वाहिद कौम है जो चैरिटी में अपना सानी नहीं रखती हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2010 में भी सैलाब आया था और उसे सुपर सैलाब कहा गया था और उसमें 2 करोड़ लोग मुतासर हुए थे उस वक्त। और मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, रिलीफ और बहाली के काम किए गए थे। और उस दौर में इमरान खान ने एक निजी चैनल के साथ मिलकर फंड रेजिंग की और सैलाब मुतासरीन के लिए 6 अरब रुपए जमा किए थे, तब की बात कर रही हूँ। और कल भी उन्होंने हमने देखा कि टेलीथॉन किया तो चंद ही घंटों में कई 100 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। और आज का सैलाब बताया जा रहा है कि 2010 से ज्यादा खौफनाक और बदतरीन है और ये अब तक 3 करोड़ लोगों को मुतासिर कर चुका है। बलूचिस्तान बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हो गया है। सूबे का मुल्क से अमलन राबता टूट चुका है। पुल, सड़कें, इवन के रेलवे लाइंस बह चुकी हैं। वहां पर हॉस्पिटल्स, स्कूल, सरकारी दफातर भी, हर चीज वहां पर तबाह हो चुकी है। सिंध की सूरत हाल आप देख लें, जनूबी पंजाब और केपी में भी इमरजेंसी की सूरत हाल है। तो आप जिस तरह देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, आपको पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। कहीं पर भी आपको जमीन नहीं दिखाई देगी सिवाय पानी के। तो सूबाई हुकूमतों के एहसाब तो जवाब दे चुके हैं। 10-10 लाख लोगों के लिए खैमे, बस्तियां की जा रही हैं। पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें खुराक मुहैया की जा रही है, कपड़े, अद्वियात, शेल्टर्स पहुंचाया जा रहा है। और सैलाब के बाद उन्हें घर बनाकर देना एक आसान काम नहीं है, एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है। तो ये काम पूरी कौम को, हम सबको मिलकर करना है। तो लिहाजा हम सबको आगे बढ़कर ये जो सैलाब ज़दगान में फंसे हमारे बहन भाई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जितनी तौफीक और हिम्मत है हमारे अंदर, हमें मुसीबत ज़दा अपने बहन भाइयों की मदद जरूर करनी चाहिए। और जिस तरह भी ये मदद मुमकिन है खुदारा जरूर कीजिए। अपने घर से निकलिए, आप पैसों की शक्ल में कर सकते हैं, आप डोनेट, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं डोनेट कर सकते तो दुआ कर दीजिए उन लोगों के लिए, ये सबसे बेहतरीन डोनेशन है। और अपने दिल से दुआ करें कि जनाब अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे ऊपर रहम करे और ये जो बरसात का सिलसिला है ये अब ज़हमत की जगह रहमत बन के बरसे। इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ लेते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और आजकल नौजवानों में फिटनेस का रुझान भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि एक खुश आइंद बात भी है। लेकिन फिटनेस का जितना हम नेचुरली अगर अंदाजा लगाया जाए या उसको नेचुरली अंदाज में उसको बेहतर किया जा सके या उसको अडॉप्ट किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। और आजकल दीगर मशरूबात के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है और उसके सबसे ज्यादा जो खरीदार हैं वो नौजवान ही होते हैं। फौरी तौर पर एनर्जी फराहम करने का दावा करने वाले जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ये ना सिर्फ हमारे जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि जहनी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि एनर्जी ड्रिंक्स के ज्यादा इस्तेमाल से दिल का दौरा, सरदर्द, घबराहट और मैदे की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। और रात भर हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स के इम्तिहान होते हैं तो उसकी तैयारियों में जो मसरूफ होते हैं, बिजी होते हैं स्टूडेंट्स, तो या तो जिस्म को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले बॉडी बिल्डर्स को दूसरी तरफ देख लें, उनमें फौरी एनर्जी हासिल करने के लिए ना एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तो एनर्जी ड्रिंक्स तैयार करने वाली कंपनीज ये क्लेम तो करती हैं कि उनके मशरूबात जो है दिमागी, जिस्मानी तंदुरुस्तगी और कारकर्दगी में इजाफे का बाइस बनते हैं, लेकिन उन मशरूबात में कैफीन की मकदार जो है बहुत ज्यादा होती है। तो एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से क्या फायदे हासिल हो सकते हैं और ये कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं हमारी सेहत और जहनी सेहत के हवाले से, और खेल और एक्सरसाइज से पहले एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहमान अब्बास हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और एक सेगमेंट भी हमारे साथ करते हैं जिसमें हमें वर्कआउट करना सिखाते हैं। तो हमने एक्सपर्ट राय के लिए आज उन्हें बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमान, क्या हाल चाल है? सलाम, ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा यूनिक टॉपिक आपने रखा है क्योंकि आजकल इस तरफ जा रही है ना हमारी जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर जितने भी हैं, पहली बात तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स
اور انرجی ڈرنکس ان میں فرق ہے. اچھا. سپلیمنٹس یہ ہیں کہ آپ کے جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, ایتھلیٹ پرسنس ہیں, اب وہ پورا نہیں کر پاتے اپنی ڈائٹ سے, تو دین آپ اورل فارم میں, لیکوڈ فارم میں, یا ڈاکٹر بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سپلیمنٹس لے لو. ٹھیک ہے. انرجی ڈرنکس وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہے. اب انہوں نے مشروب بنایا ہوا ہے, بڑے کلرفل پیکس بنے ہوئے ہیں, جی دل بہت کرتے ایک دم پی لے. نو ڈاؤٹ انرجی ملتی ہے, لیکن اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ. انرجی ملتی ہے اس فوری طور پر. کیفین ہے, آپ ایک کافی میں کیفین لیتے ہو, ڈفرنٹ فارم میں کیفین لیتے ہو, کیفین آپ فوراً لیتے ہو لیکن فلیورز میں آ جاتی ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا کارب ڈال دیتے اور جنجو ڈال دیتے ہیں, اس کے نا روٹ ایک ڈال دیتے ہیں, تو فوراً آپ کو انرجی ملتی ہے, تو دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فریش. لیکن اس کو ظاہری بات ہے کہ ایک چیز کو روٹین میں استعمال کریں گے تو باڈی میں سائڈ افیکٹ ہوں گے, جس میں سب سے زیادہ سلیپنگ ڈس آرڈر ہے. تھوڑا سا موڈ سوئنگ کرے گا, لیور پہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ ہے تو کیمیکل اس کو پراپرلی فارم میں ایکسٹریکٹ کر کے بنایا گیا. تو ڈائریکٹ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا تو لیور پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے. وہ ہمیں مجھے اندر نظر تو نہیں نہ آ رہا کہ اندر کیا چل رہا ہے, میں نے تو ڈرنک پی لیا. اب اس کو روٹین میں آپ پیتے ہو تو لیور اور اسٹمک تو کنفرم جو ہے نا آپ کے ڈسٹرب, اب اس کو ٹھیک ہونے میں 6 months لگنے ہیں. اچھا. اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اس کے بعد اگر یہاں سے آپ بچ کے تو کڈنی پہ افیکٹ آئے گا, یا یورین سسٹم پہ آپ کے آئے گا. اس کے بعد سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, بیک مسل اسٹف ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن وقتی فائدے سے کیا کہ آگے والی صحت آپ کی زیادہ نقصان دہ ہو. وقتی تو مزہ آ گیا, ٹیسٹ اچھا لگا, واو بلو بیری ہے, رس بیری ہے, اچھا فلیور بہت اچھا, لیکن اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بیک پہ آپ پڑھیں تو صحیح لکھا ہوتا ہے, انہوں نے بہت سا باریک سا کر کے کہ یس اس کو ایکسیڈ کریں گے تو اس کے سائڈ افیکٹ کیا. کیفین اوور بھی اگر آپ ایکسیڈ کرتے, جیسے فار ایگزامپل میں کافی زیادہ پی لیتا ہوں تو اوبیسلی اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہے. یس اگر آپ فار ایگزامپل پیتے ہیں یا آپ کا ورک آؤٹ ہے تو ٹھیک ہے, وہ ڈائجسٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, آپ نے جتنی انرجی لی. اب کام کرنا ہے آپ نے سٹنگ میں ہے, لیکن آپ نے کیفین یا ڈرنک پیتے جانا ہے, تو سمجھے کہ بہت زیادہ خود کو نقصان دینے والی بات ہے کہ آپ خود کو ڈیمیج کر رہے ہو, اور ڈیمیج کرتے جا رہے. لیور پہ افیکٹ آ رہا ہے, کڈنی پہ افیکٹ آ رہا ہے. سب سے زیادہ جو افیکٹ آتا ہے وہ آپ کے بیک مسل اسٹیف ہوتے ہیں, چڑچڑاپن سا ایک دم آ جائے گا, کیونکہ موڈ سوئنگ کرتا ہے نا, آپ بوسٹ ہو جاتے ہو. اب آپ کو کوئی بھی ٹریگر کرے گا, چاہے غصے میں کرے گا, کسی بھی اینگل میں کرے گا, تو آپ تو ٹریگر ہو گئی ہو نا. آپ کے مسل ایکٹیو ہے, نرو ایکٹیو ہے, مائنڈ ایکٹیو ہے. تو میں اگر فار ایگزامپل میں غصے سے اس پرسن کو بولوں گا, وہ کہے گا اچھا جی ٹھہر جاؤ, کہاں جا رہے ہو, تو غصے سے کہے گا, تو ایکٹیو ہو جائے گا نا, ایکٹیولی پرفارم کرے گا. چیز ہے نا, دیکھیں اگر آپ اس چیز کو ڈیٹیل میں گوگل پہ سرچ کرو گے نا, آپ کا مائنڈ جو اس وقت سوچے گا اسی کو وہ ٹریگر کرے گا. دیٹس اے مین پوائنٹ. ٹھیک ہے. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی. میں نے اس پہ اسٹڈی کی کہ میں اس وقت فار ایگزامپل میں نے ڈرنک پی لی ہے, ٹھیک, اس کی پراپر سرونگ پی لی. اب اس وقت میرے مائنڈ کو جو آرڈر ملے گا, جیسے فار ایگزامپل آپ غصہ کر رہے ہو مجھ سے, یا کوئی مجھ سے غصہ کر رہا ہے, تو وہی اس کو ٹریگر کرے گا. اگر میں اسٹڈی کر رہا ہوں تو میں صرف اپنے مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے کہ ٹھیک ہے میں بوسٹ کرنا ہے, تو وہ اسی کو فوکس کرے گا. اگر غصے والی سچویشن میں میں نے ڈرنک پی لی ہے تو غصہ ہی کرے گا. یہ اس کے میجر جو سائڈ افیکٹ ہمیں ملتے ہیں, مطلب موڈ سوئنگز میں آپ کا ایک میجر چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آرڈر ہوگا, سچویشن ہوگی, وہ اسی کو ٹریگر کرے گا. مائنڈ آپ کا کنٹرول میں نہیں ہوگا, پھر ایک دم دل کرے گا کہ یس اس وقت یہی رائٹ ہے. میجر سائڈ افیکٹ جو اس کے ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتے, اور وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ہماری ذہن کو اور ہمارے جو افیکٹ کر رہی ہے, میرے مائنڈ میں نیگیٹو چل رہا ہے, پازیٹیو چل رہا ہے, وہ اسی کو ٹریگر کرے گا. اس کو پراپرلی اسٹڈی کریں, آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی جو میجر سائڈ. باقی تو ہیں ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے, باقی تو ہیں کہ ڈفرینٹ حصوں کو جو ہے نا ڈیمیج کرے. دیکھیں کوئی بھی نیچرلی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ کوئی بھی سائڈ افیکٹ کے لیے نیچرلی تو کبھی نہیں کرے گی, لیکن آرٹیفیشل کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں لے جائیں, آپ اس کو زیادہ روٹین میں یوز کریں تو کچھ افیکٹ تو پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ آگے جا کے آپ کو اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی پہ. نظر آتے ہیں جب باہر آتے ہیں, ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آتے. انٹرنلی تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا, ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ اندر کیا چل رہا ہے, وہی اندر کیا چل رہا ہے. لیکن رحمان, جو پری ورک آؤٹ سے پہلے بھی جو انرجی ڈرنکس پیتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی ہوتی ہے نا, مطلب بہت سے لوگ ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو ورک آؤٹ کرنے سے پہلے بھی انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دم انرجی ملے گی اور ہم لوگ اچھے خاصے. سوال بہت اچھا ہے, میجر بھی ہے, لیکن تھوڑی سی کنفیوژن عام پرسن کو ہوتی ہے اس میں. 16-17 ایئر ان دس فیلڈ فٹنس میں, اوبیسلی مجھے بھی انرجی کے لیے, فٹنس کے لیے ساری چیزوں کا, ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے.
امینو ایسڈ ایک نارملی فارم ہے جو آپ کو میڈیکل اسٹور میں ملتا ہے, کہیں بھی ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوری کے لیے. وہ بیسکلی کیا ہے, وہ بیسکلی مسل ریکوری انگریڈینٹس ہیں. اچھا. جس میں وائٹامن سی ڈفرینٹ فارمس آ جاتے ہیں جو ہمارے مسل کو بلڈ اپ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. وہ نیچرل ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اسی کو آپ سپلیمنٹس میں کنورٹ کر کے آپ دوسری سائڈ پہ لے جائیں, ویجیز میں لے جائیں, فروٹس میں لے جائیں. ہمیں ان چیزوں کے نام عام پرسن کو نہیں آتے کہ وہ کیا کیا کرے گا. وہ مسل بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ فٹنس میں چاہتا ہے, لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کھانا کیا. اب اسی کو آپ اورل فارم میں, لکوڈ فارم میں آپ لے آؤ. ہمارے مسل کے جو میجر انگریڈینٹس ہیں, جو برکس بنتی ہیں مسل بلڈ کرنے کے لیے, جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ ہے ریکوری کے لیے. اچھا. انرجی ڈرنک میں آپ کو کیفین ملے گا, سیچوریٹڈ تھوڑی سی فیٹ ملے گی جو بوسٹ کرنے کے لیے بہت موڈ اور اچھا لگے گا. اس کے بعد کچھ کاربس آپ کو ملیں گے. اب وہ کاربس کس فارم میں, یہ اس کے اوپر لکھا ہوگا. اسی کو آپ سپلیمنٹس میں دیکھیں, وہ ڈفرینٹ ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے, جو ہمیں چاہیے. اوکے. بٹ انرجی ڈرنکس میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. کارب ملے گا, کیفین ملے گی, اس کے بعد کچھ ایک نیچرل روٹس ہیں وہ ملتی ہیں جو نیچرلی ہارمونس کو بوسٹ کرتی ہیں. ہر ایک نے ایک ڈفرینٹ نام سے انہوں نے رکھا ہوا. تو اس میں فرق ہے. آپ کیفین ڈفرینٹ فارم میں لے رہے ہو صرف مینٹلی ریلیکسیشن کے لیے, بوسٹ کرنے کے لیے. ٹو بی آنےسٹ آئی تھنک میں نے 4-5 months بفور میں نے ایک پیا ہوگا کہ وہ بھی ایک پیاس لگی تھی تو میری ضرورت تھی تو تبھی میں نے پی لیا. لیکن میں 100 دفعہ سوچنا شروع ہو گیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. کتنے اتنے ہارمفل ہے, کیوں اپنی زندگی کو آپ شارٹ کرتے ہیں. ریئلٹی بیسڈ آن ایئر ہم اتنے اچھے ٹاپک لے کے آتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اویئرنیس کے لیے کہ پلیز اپنے آنے والے وقت کو آپ سیو کرو. کچھ ایسی چیزوں کا استعمال وقتی زبان کے, وہ کہتے ہیں نا زبان کے لیے آپ کیوں یار آپ پیسہ بھی لگا رہے ہو, آپ خود کو نقصان دے رہے ہو, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو پہنچ رہا, تو کیا فائدہ پھر اپنا. دیکھیں ابھی سیزنل بھی کچھ ایسی چیزیں وائرل ہیں موسم میں بھی کہ آپ کو صرف ٹریگر کرنے کی دیر ہے. چاہے تھراٹ ہے, چاہے فیور ہے, موسم میں کچھ چیزیں ایسی وائرل ہیں کہ آپ کو صرف ٹریگر کرنا ہے تو سین آن ہو جانا ہے. تو ہم کیوں اس طرف ہم جا رہے ہیں. ہیلتھ دیکھیں 2 decades تقریباً مجھے ہونے لگے اس فیلڈ میں. ہم آپ کے ساتھ مطلب لوگوں کو اویئرنیس, ہماری ٹیم مل کے یہ سارا کام کر رہی ہے صرف کیا اویئرنیس کے لیے کہ ایک لائف سٹائل ٹپ جو ہے نا آپ کا پراپرلی سسٹم چینج کر دیتا ہے. وہی ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے بولا تو بہت اچھی بات ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے. تو اسی طرح ہم بھی ہیں, ہم آپ کے نیچرلی اور آرگینکلی جو ہماری روٹین میں چیزیں ہیں اس کو بتاتے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے, خود کو چینج کیسے کرنا ہے, اپنی زندگی کو شارٹ نہ کریں. اگر دیکھا جائے کہ جب ہمیں زندگی کی سمجھ آتی ہے اس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے سیو کر لیں. اور سیزنل جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ہے, اگر انرجی ڈرنکس کا بہت زیادہ اگر دل کر رہا ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہو. یس ایگزیکٹلی, کیوں نہیں ہے, ہم کرتے ہیں پرسنلی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر فٹنس لیول پہ آپ نے چاہنا ہے پری ورک آؤٹ ہم نے لینا ہے تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ سیزنل جتنا بھی فروٹس ہیں اور سیزنل ویجز کچھ آ رہی ہیں جو سیلڈ میں آ رہی ہے اس کا آپ مکس اپ بنا کے آپ کر سکتے ہیں. فرسٹ. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے تو اوٹ کوک کر کے, یا دلیا, نارملی اوٹ ایک ڈفرینٹ فارم آ جاتی ہے, تو دلیا آپ بنا کے اس کے اوپر بنانا یا کچھ فروٹ آپ ڈریسنگ وغیرہ ٹاپنگ وغیرہ کر کے آپ وہ کر سکتے. یہ آپ کا پری ورک آؤٹ ہو گیا. تھرڈ آپشن آپ کا آ جائے گا کہ آپ وائٹ ایگ یوک نہیں آپ نے لینا, ٹھیک ہے, کولیسٹرول جو لیول ہے نا وہ بڑھ جائے گا. اس کے بعد آپ تھوڑی سی 1 کپ کافی یا گرین ٹی آپ ایڈ کر سکتے. کیفین کے لیے وہاں سے آپ کو پروٹین مل گیا اور کیفین آپ کو وہاں سے مل گیا. 3 آپشنس ہو گئے. اب سیکنڈ آ جاتا ہے انٹرا ورک آؤٹ. مجھے ڈیورنگ ورک آؤٹ خود کو فٹ بھی کرنا ہے, خود کو ایکٹیو بھی کرنا ہے, بوسٹ بھی کرنا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, پری ورک آؤٹ, انٹرا ورک آؤٹ اور پوسٹ ورک آؤٹ. انٹرا ورک آؤٹ میں آپ کا بیسٹ یہ ہے کہ ویسے میں پرسنلی آج کل یہ بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ذرا فٹ اور سمارٹ ہوں, فیٹ آئے نا میرے پاس. تو اس میں آپ نے کرینبیری جوس یا وائٹامن سی آپ ایڈ کر کے لائٹ سا 1 ہاف لیمن آپ ایڈ کر سکتے ہو, اور چیا سیڈ جس کو ہم نارملی تخم لنگا کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ ڈیٹاکس ٹائپ بن جائے گا, آپ کو بوسٹ انرجی دے گا. سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وائٹامن سی آپ اس کو روٹین میں آپ لے سکتے جو ہمیں چاہیے بھی امیونٹی کے, ایزی کوئک جو آرام سے آپ کو اویلیبل ہے.
یہ آپ کے ہو جائیں گے انٹرا ورک آؤٹ. پروٹین شیکس بھی تو لوگ پیتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اب یہ ہو گیا نارمل روٹین. اب ہم آتے ہیں کہ دوسرا پروڈکٹ کی طرف آنا ہے. اچھا. اب جیسے فار ایگزامپل میں ٹھیک ہے ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں ڈفرینٹ فارمس ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. میں اگر نارمل ورک آؤٹ کر رہا ہوں تو میں نے چیزیں بڑی پرچیز کر لی ہیں, پھر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا ورک آؤٹ انٹینس لیول کا, میرا ٹارگٹ ایک لیول پہ ہے, تو دین مجھے اپنی ڈائٹ کے بعد جو چیزوں کی کمی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے میں سپلیمنٹس کی طرف آؤں گا. دیٹس پرفیکٹ. وہ ڈاکٹر بھی دیکھیں ڈیفیشنسی ہو تو ڈاکٹر بھی آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ یہ والے وائٹامنس لے لو, یہ والی چیزیں لے لو. تو ڈیفیشنسی, اب میں 90 منٹس کا ورک آؤٹ کر رہا ہوں, ڈائٹ میں اپنی لے رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے اور زیادہ وائٹامن سی, کیلشیم, پروٹین اور نیچرل کارب کی ضرورت ہے. دین میں سپلیمنٹس. لیکن جنہوں نے گین بھی کرنا ہوتا ہے نا, یا اپنے مسلس کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی پروٹین شیکس اور میس گینر وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہو سکتا؟ آپ کو میں ایک سچ بات بتاؤں کہ یہ نارملی ہم اتنے پروگرامس بناتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا اسکنی پرسن, ہاں جی, یہ بھی بہت بڑی ایک پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اب اس میں ایسا ہے کہ میں آپ کو ایزی ٹپ بتاؤں, ضرور آن ایئر لوگ فوکس کر لیں. جو اسکنی پرسن, ہم اتنے فیٹ لاس کے لیے بناتے ہیں. آپ کو نیچرلی ویٹ گین کرنے کے لیے فارمولا بتاتا ہوں, سلولی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جلدی بتانا پڑے گا کیونکہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے. اسغن نگوری, اچھا, کوزا مصری, اچھا, جو وائٹ ایک شوگر ٹائپ ہوتا ہے, اچھا, سونف اور بادام. ٹھیک ہے, اس کو آپ سیم کوانٹٹی میں مکسر بنا لینا ہے. اوکے. ایمٹی اسٹمک 1 ٹیبل اسپون پانی مٹی کے گلاس میں آپ نے پینا ہے. ود ان 1 منتھ آپ کی باڈی گرو کرنا شروع کر دے گی نیچرلی. آپ کو بہت زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ پرفیکٹ ہے. ریٹن ہے, آپ اس کو نوٹ کریں, کیونکہ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں, آپ مجھے گلا بھی دوبارہ سے. ہاں, اس پہ دوبارہ سے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر جنہوں نے نہیں نوٹ ڈاؤن کیا وہ دوبارہ سے یوٹیوب پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے اس چیز کو کریں, اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو افیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. رحمان عباس فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. رحمان, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. انرجی ڈرنکس کا استعمال جو بڑھتا جا رہا ہے اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس پر بات کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب ہمارا سیگمنٹ ہے کتابوں کی دنیا کے حوالے سے, جس میں روزانہ کی بنیاد پر کسی نئی کتاب سے ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں مختلف شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے پروفیسر احمد عماد صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. شاعر ہیں, مصنف ہیں, اور کتابوں کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں. تو آج بھی وہ کسی خاص کتاب سے تعارف کروانے جا رہے ہیں ہمارا, تو آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب, بتائیے گا. ایک چیز آپ سنیں, اس کے بعد پھر ہم اس کتاب پہ بات کریں گے. روزی کمانے کے لیے اس نے اد سے سائیکل کرنے کا کام شروع کر دیا, جبکہ زندگی کا اصل کام فلسفہ تھا. گزر بسر کے لیے اس نے جو پیشہ اختیار کیا وہ اس کے بزرگوں کی روایت کے عین مطابق تھا. پرانے عبرانی استاد عالمانہ زندگی کے لیے کوئی دستی پیشہ اختیار کرنے کو لازم سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ علم اس قدر قیمتی شے ہے کہ اس کو روپے پیسے کے بدلے میں فروخت نہیں کیا جا سکتا. دنیاوی ضرورتوں کے لیے وہ تلقین کرتے تھے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کرو اور آسمانی خیالات کے لیے سر سے کام لو. یوں اسپائنوزا کے دن گزرنے لگے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں. دن گزرنے لگے, وہ چوبارے میں رہتا, عدسوں کو چمکاتا, فرصت کے اوقات میں خدا کے بھید اور زندگی کے معانی کے بارے میں سوچنے اور لکھنے کے لیے وقف کر دیتا. 28 سال کی عمر میں وہ اپنے میزبانوں کے ساتھ لڈن کے شہر کے قریب رہنسبرگ نامی قصبے کو منتقل ہو گیا. جس طرح, یہ لائنیں دیکھیے گا, جس طرح ریشم کا کیڑا خود کو گٹھی میں بند کر لیتا ہے, ویسے ہی اسپائنوزا نے دنیا جہان سے الگ تھلگ کر لیا اپنے آپ کو. وہ سیر کے لیے باہر نکلتا, یا پھر اپنی سادہ خوراک کے لیے دودھ, مکئی کی روٹی یا کبھی کبھار تھوڑی سی کشمش خریدنے کو گھر سے باہر قدم نکالتا. اس کی ایک تفریح میزبانوں کے ساتھ باتیں کرنا تھی, اور کوئی دوسری تفریح تھی تو وہ یہ کہ وہ مکڑوں کے داؤ پیچ دیکھتا رہتا, ویسے ہی جیسے کوئی فرشتہ
बुलंदी से इंसानों की खेल कूद का मुशाहिदा कर रहा हो, उनका दंगा फसाद देखकर कभी कभार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, आंसू रुखसारों तक आ जाते और वो हंस भी देता। उसको गुस्सा आता तो तब जब उसकी मालिका मकान बेध्यानी से सफाई करते हुए उसके कमरे से मकड़ी के जाले को झाड़ देती। जब वो मकड़ों को जाले बुनते देख रहा होता तो साथ ही साथ वो अपने फलसफे के ताने बाने भी बुन रहा होता। ये किताब जो है ये 20 अजीम फ़लसफ़ी है। हेनरी थॉमस और डायना ली थॉमस इन लोगों ने लिखी है। और इस किताब को ओरिजिनली जब अंग्रेज़ी में लिखा गया तो इसका नाम था लिविंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स, लेकिन इसका उर्दू में तर्जुमा जो है आपने देखा, जो मैंने आपको सुनाया, ये दरअसल तर्जुमा था, कहीं पे लगा कि ये तर्जुमा है। तो ये ऐसा अच्छा रवां तर्जुमा लिटरेचर का नहीं, फ़लसफ़े जैसे खुश्क मजमून का, ये काजी जावेद साहब का ही कारनामा हो सकता था। ये काजी साहब ने इसका तर्जुमा किया है, फिक्शन हाउस ने इसको शाया किया है। अगर आप हमारे शो का रेफरेंस देंगे तो ये किताब आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेगी। इसमें जो 20 अजीम फ़लसफ़ी हैं, ये जो अभी आपको जिस अजीम फ़लसफ़ी की बात की कि वो मकड़ों को जाला बुनते हुए देखता था और साथ साथ अपने फ़लसफ़े के ताने बाने बुनता था, वो अजीम फ़लसफ़ी था स्पिनोज़ा। ये वो जर्मन फ़लसफ़ी था जिसने बाकायदा इल्मी बुनियादों पर ये वेस्ट में कहा कि जो पैंथीज़म है, वहदतुल वजूद, अकीदा वहदतुल वजूद, उसका उसने प्रचार किया। उसने बड़ी ही खूबसूरत बात की कि ये जो सारी दुनिया के जो मज़ाहिर हैं इसमें खुदा की रूह रच बस गई है। और डेकार्ट जो था, डेकाह जिसे बोला जाता है फ्रेंच में, वो डुअलिटी का कायल था। वो कहता था रूह और बदन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था स्पाइनोज़ा का। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया एक इकाई है। तो जैसे मैं अपने रूह से बदन को अलग करूंगा तो दोनों किसी काम की नहीं रहेंगी इस दुनिया के लिए। इसी तरह इस दुनिया में एक रूह है और वो रूह है अजीम रूह। और ये जो दुनिया जिसमें से दरख्त उगते हैं, जिसमें जो सूरज चमकता है, दरिया बहता है, सितारे चमकते हैं, ये किसी एक रूह की चमक दमक है। उसने ये तहर्रुक, ये ज़िंदगी, ये मूवमेंट जो है वो दे रखी है। तो ये स्पाइनोज़ा था। तो इसलिए कहते हैं कि वो जब अदसे सैकल करता था तो उस अदसे से जब ये देखता था तो उसको ये सारी एक यूनिट, एक अजीम होल नज़र आता था। इसके अलावा इस किताब में जो बाकी लोग हैं, अफलातून ज़ाहिर है ये सबका सबसे बड़ा आदमी, और फिर एरिस्टोटल द फिलोसोफर, आम फ़लसफ़ी को फ़िलोसोफर कहा जाता है, ये द फिलोसोफर है। और एपिक्यूरियस जो बड़े बड़े लोग हैं, फ्रांसिस बेकन, रेने डेकार्ट, बाबाए जदीद फ़लसफ़ा, स्पिनोज़ा जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया, जॉन लॉक, ये कहता था कि हम इस ज़िंदगी में जब आए हैं तो हमारा जहन खाली स्लेट है। ये डेकार्ट ने जब कहा था कि हमारे बाज़ ख़यालात हमारे अंदर मौजूद होते हैं जब हम पैदा होते हैं, बाज़ तसव्वुरात हम लेके पैदा होते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया उस वक़्त के जो होते थे ज़िले इलाही, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा कि हर पैदा होने वाले बच्चे में खुदा का तसव्वुर मौजूद है और खुदा की ज़िल यानी उसके साए का तसव्वुर भी मौजूद है, जो कि हमें बादशाह, तो हमारी ग़ुलामी करें। अगर आप खुदा की ग़ुलामी करते हैं तो हमारी ग़ुलामी भी करें। तो ये चीज़ तंग करती थी जॉन लॉक को। ये फ्री थिंकर था, तो उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका ज़हन खाली स्लेट, टैबुला रासा, उस पर भी जो मर्ज़ी लिख लें आप, चाहे उस पर इख्तियार लिख लें या जब्र लिख लें। तो ये जॉन लॉक का, बल्कि इस किताब से आपको पता चलेगा कि वो सर्जन भी था और अजीबो गरीब आदमी था, शानदार आदमी था। उसने कैसी उसने ही सादा तसव्वुरात और मुरक्कब तसव्वुरात को अलग अलग किया और हमें समझाया। हमें कहा कि हमने पहाड़ देखे हुए हैं अलग, हमने सोना देखा हुआ है अलग, हम उनका तसव्वुर बांध सकते हैं बड़ी आसानी से क्योंकि हमने देख रखा है। लेकिन हमारे जहन की चालाकी ये है कि हमें अगर कोई बंदा कहे कि क्या आपने सोने का पहाड़ देखा है, हमने नहीं देखा, वो हमने सोना अलग देखा, पहाड़ अलग देखे, लेकिन जहन चालाकी से सोने का पहाड़ बना लेता है, उसका तसव्वुर कायम कर लेता है। तो इससे एक फर्दर आगे बात पता चली, उसने ये भी कहा जॉन लॉक ने कि हम किसी ऐसी चीज़ का तसव्वुर नहीं बांध सकते जिसको हमने देखा या एक्सपीरियंस ना किया हो। बहरहाल डेविड ह्यूम है, वोल्टायर, कांट, हेगल के बाद लोग कहते हैं कि बड़े बड़े निज़ाम हाय फिक्र जो थे वो आना ख़त्म हो गए। और उसके बाद शोपेनहावर जो कि पेसिमिज्म का इमाम है, कनूतियत है, बादशाह है कनूतियत का, और मुझे बहुत सारी चीज़ों में इसके साथ मोहब्बत भी है और बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ भी है। शोपेनहावर ना होता तो नेट्शे ना होता, तो अगला फ़लसफ़ी फिर नेट्शे, फिर स्पेंसर, इमर्सन, विलियम जेम्स, हेनरी बर्गसन और जॉन जॉर्ज सिंथियाना।
تو آپ کو ایک پوری روایت گویا اس میں ملے گی. یہ کتاب آپ کو نہ صرف یہ کہ مغربی فلسفے کی پوری روایت سے متعارف کروائے گی، بلکہ آپ کو قدم قدم پہ آپ کو اچھا لگے گا. ادب کی چاشنی میں ایسے لبریز ادب کی چاشنی میں ڈوبا ہوا فکرہ جب آپ کو ملے گا تو آپ اشش کر اٹھیں گے اور آپ پھر دعائیں دیں گے قاضی صاحب کو بھی اور ہینری تھامس اور ڈیانالی تھامس کو بھی. ٹھیک ہے جی. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے اس کا تعارف کروایا ہے. اور پروفیسر صاحب آج کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اور مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا. جاتے جاتے ایک غزل آپ لوگ سنتے جائیے. مگر اس دل ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیلف کیئر کے حوالے سے. تو مانسون سیزن اپنے عروج پر ہے اس وقت اور اس سال بارشیں جو ہے وہ معمول سے کہیں زیادہ برسی ہیں. گرمیوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مانسون کا موسم بڑا راحت بخش اور سکون کا باعث بنتا ہے. دوسری طرف کبھی کبھی یہ ہماری سکن کے حوالے سے بھی کئی مسائل سامنے لے کر آ جاتا ہے. چہرے کی جو ہماری سکن ہوتی ہے یہ بڑا ہی حساس حصہ ہے ہمارے جسم کا جو موسمی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. ایسے میں اس کی ٹیک کیئر کرنا بر وقت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مانسون کے دنوں میں فنگل انفیکشن کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور برسات کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے ہماری سکن بھیگنے کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ آسان ٹارگٹ بن جاتی ہے کہ اس میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے آپ کو انفیکشن ہو سکتے ہیں یا پھر الرجیز سامنے آتی ہیں. آپ کے سکن پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے, سرخ دبے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خاص طور پر مانسون کے دنوں میں چہرے پر اور پوری اسکن کے حوالے سے بھی سامنے آ سکتی ہیں. تو ہمیں ان موسم میں کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے, کون کون سے ٹریٹمنٹس کروا سکتے ہیں, اور جو آلریڈی ایکنی پرون اسکن کی شکایات کرتے ہیں ان کے لیے یہ موسم کتنا اور زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. تو ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر بینیش رانجھا ہیں, فیلو ایستھیٹیشین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلو کاسمیٹک گائنوکالوجسٹ بھی ہیں. تو اسکن کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر بینیش آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm good. How are you? میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر بینیش مانسون میں خاص طور پر یہ فنگل انفیکشن اور ڈفرینٹ انفیکشن جو اسکن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا کیا جائے اس پہ, لیکن سب سے پہلے ہوتے کیوں ہیں یہ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ منیبہ جیسے ہی مانسون کا موسم آتا ہے بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹیمپریچر ابھی اتنا نیچے نہیں گیا ہوتا کہ وہ بالکل سیٹل ہو جائے, تو ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور ہیومیڈیٹی بڑھنے سے ایکسیسو سویٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ, اور آپ ایک طرف آپ کی اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے, دوسرا آپ کی اسکن کے اوپر آئل آ رہا ہے, تیسرا آپ وہ جو ہے ایچنگ ہو رہی ہے, پورز بند ہو گئے. تو یہ ساری ریزن مانسون میں اس کی ہیومیڈیٹی اور وہ جو ہے اس چیز سے ہوتا ہے. یہ پرابلمیٹک اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی, جس طرح ایکنی پرون اسکن ہے وہ دل ہیو مور آؤٹ بریکس آف ایکنی ڈیورنگ مانسون. اسی طرح جو ڈرائی اسکن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, دے ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ان کی اسکن بہت برٹل اور عجیب سی ہو جاتی ہے, مطلب شائن لیس ہو جاتی ہے, لسٹرس نہیں رہتی. اور دوسرا سارے انفیکشن جس طرح آپ ابھی بات کر رہی تھی وہ انفیکشنز بھی ہوتے ہیں. فنگل انفیکشن خاص طور پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے انفیکشنز کے افیکٹ کے ساتھ ساتھ بالوں کے اوپر بھی کافی افیکٹ جاتا ہے. دوسرا فنگل انفیکشن کی اگر ڈاکٹر بینیش بات کریں تو اس کی کس طرح کی مطلب ہمیں پتہ چل جائے اگر پرابلم ہو رہی ہے ہمارے اسکن پہ, یا کوئی ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہو جسے پتہ چلے اچھا یہ فنگل انفیکشن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ فنگل انفیکشن ایز ان آپ نارملی نیلز میں یا وہ ایریاز جو آپ کے پراپرلی وینٹیلیٹ نہیں ہوتے اور بند رہتے ہیں, اچھا, اور ان کے اندر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کی ہائیجین پور ہے تو ان جگہوں پہ جس جگہ پہ ہائیجین پور ہے, چاہے وہ پیروں میں ہیں, آپ جاگرز پہنتے ہیں, آپ بند جوتے پہنتے ہیں, آپ ساکس پہنتے ہیں ساتھ, وہ ہیومیڈیٹی لیول اتنا اوپر گیا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو تنگ کر رہا ہوتا ہے.
اچھا. تو اور پھر ساتھ میں آپ رین بھی ساتھ ساتھ اور ہو رہی تھی, آپ اس کے اندر لوگوں کا ایک ہماری طرف کانسیپٹ ہے آؤ بارش میں چلیں نہائیں, تو اس سے اسکن اور آپ کے جو ہیں بال بہت متاثر ہوتے ہیں, اور اٹس ریکمینڈیڈ کہ اگر آپ کے اوپر سے اسپلیش پڑے وہ اس کی یا آپ کے اوپر رین فال ہو تو آپ جلد سے جلد جو ہے وہ ایک شاور لے لیں. ٹھیک ہے, مطلب نہائیں ضرور آپ, لیکن اس کے بعد آپ نے شاور ضرور لینا. ٹھیک ہے, لیکن کیا اس موسم میں ڈاکٹر بنش ہمیں ہائیڈرا فیشیل, بی بی گلو فیشیل, یہ اس طرح کے جتنے بھی فیشیلز ہوتے ہیں کرانے چاہیے؟ دیکھیں ہائیڈرا فیشیل تو فار ایوری سیزن ہے. اچھا. وہ کسی ایک سیزن کے لیے نہیں ہے. You can have it in summers, you can have it in winters, you can have it in autumn, you can have it in spring. It's for all skin types. بہت ہی مائلڈ سی ایک چیز ہے جس میں بیسک اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورس کو کلین کرتا ہے, اور اس کو اسکن کو کلین کرنے کے لیے یوز واٹر ہوتا ہے, تو اس لیے اسے ہم ہائیڈرا فیشیل کہتے ہیں. تو وہ اس میکینزم سے کوئی ایز سچ سائڈ افیکٹ آ نہیں سکتا, اپارٹ فرام کہ اگر کسی نے کو کرنا نہیں آتا اور وہ کچھ ایسا کر دے, وہ کہتے ہیں ان لرنڈ وہ ہو اور نان اسکلڈ ہو, تو پھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اس میں باڈی آئلی بھی ہماری اسکن آئلی ہو جاتی ہے. میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایکنی پرون اسکن میں تو ایکنی بریک آؤٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب اگر آئلی اسکن ہے یا مانسون میں اپنے آپ کو اسکن کو کیسے خیال رکھنا ہے, تو اس کے پہلے 3 رول سب کے لیے, سب اسکن ٹائپس کے لیے, چاروں اسکن ٹائپس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے. اچھا. ہیڈ ٹو ٹو, لیٹ اٹ بی یور ہیئر, لیٹ اٹ بی یور باڈی, اسکن, ہر چیز آپ کی نیٹ اینڈ کلینزڈ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سن بلاک پہنیں. ٹھیک ہے, آپ سن بلاک لگائیں گے تو اٹ وڈ ریڈیوس یور the hazards of sun rays. لیکن اس کے ساتھ آپ مسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی جو آئلی اسکن ہے اس کے اوپر ڈیب کرتے رہیں, یا کم از کم اگر آپ سمرز میں تھے ایک بار کلینز ایک بار کرتے تھے تو اب آپ کو 2 بار کرنی پڑے گی یا 3 بار بھی کرنی پڑے گی. اچھا, کچھ لوگوں ہوتی ہیں ان کی ڈرائی اسکن ہے, باقی درمیان میں تھوڑا ٹی والا جو سیکشن ہوتا ہے وہ آئلی ہوتا ہے. تو اگر وہ اس وقت دے کانٹ گو فار اینڈ مینیج کہ وہ بار بار واش کریں, تو دے کین گو فار لائک جس طرح ٹیشو سے ڈیب کرتے ہیں آپ, آئل, ایکسیس آئل نکل جانا چاہیے, کیونکہ وہ آئل وہاں پہ پڑا رہتا ہے, پورز کھلے ہوتے ہیں, ان کے اندر جا کے سیٹل ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ جو ہے انفیکشن ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایکنی نکل آتی ہے. تو اگر ہم اس کو کلینز رکھیں تو یہ بہت فیوریبل ہوگا اور آپ کی اسکن کافی حد تک امپروو ہو جائے گی. اس کے بعد ٹونر لگانے کی بات کریں کہ ٹونر ضرور آپ کلینس کر کے آئیں تو آپ اپنے فیس پہ ٹونر ضرور لگائیں, بیکاز اگین ٹونر جو ہے وہ آپ کے کھلے ہوئے مسام کو بند کرتے شرنک کر دیتا ہے. تو جو آپ کا ریٹ ہے نا آؤٹ بریک کا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور ایک چیز یہ روزانہ لگانا ہے, مطلب اگر ہم کلینس کر کے آ رہے ہیں آپ نے مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اب اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ ایکنی پرون ہے تو آپ نے 10 دنوں بعد یا 7 سے 10 آئلی ہے 7 سے 10 دنوں میں آپ نے ایکسفولیٹ کرنا ہے اسکن کو 1 یا 2 بار. اچھا. یو کین گو ٹو ٹل 2 لیکن ایز اٹ ایڈجسٹ ٹو یور اسکن. لیکن اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو بھی آپ نے 10 ڈیز کے بعد ڈیڈ اسکن اتارنے کے لیے ایکسفولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو چاہیے کہ ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ مانسون ہے تو ہم بڑے تیار ہو جائیں, ہم موسم کے ساتھ وہ کریں, تو یہ ٹائم ایسے منیمل آپ کو میک اپ پہننا چاہیے, بیکاز دا منیمل میک اپ وڈ بیئر یور اسکن. وہ آپ کی اسکن کو بالکل اس کو تنگ نہیں کرے گا. انسٹیڈ آف ویئرنگ فاؤنڈیشن یو شوڈ ویئر سی سی کریم, جو کہ آپ کو ویسے بھی ہیلپ فل ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ٹینچ بھی ہوتا ہے, تو آپ ایک لک مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس موسم میں نا ڈاکٹر بنش اگر ہم لوگ وہ لگاتے بھی ہیں نا سن بلاک بھی لگاتے ہیں تو اس کے بعد ٹین سا ہو جاتا ہے, گریش سی ٹون آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے. تو آپ
अगर सन ब्लॉक आप चूज़ करने में यू हैव टू बी विजिलेंट. आप देखें इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये देखें कि वो SPF कितनी है और आप कितना आपका एक्सपोजर है. जिस तरह आपका कैमरा इसके साथ बहुत एक्सपोजर है तो यू नीड 100 SPF सन ब्लॉक. तो और सन ब्लॉक आपने 20 मिनट बाहर जाने से पहले लगाना है. और हर 2 घंटे, अगर आप 2 घंटे एक्सपोज रह रहे हैं तो हर 2 घंटे बाद आपने लगाते रहे. तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू वर्क विद सन ब्लॉक. और वो दे आर नॉन, जो ऑयली स्किन के लिए नॉन ग्रीसी चीज़ें होती हैं. आपको आपकी स्किन ड्राई भी हो जाती है, आप जिस तरह बात कर रही थी इची स्किन हो जाती है, तो स्किन ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और एक्जिमा भी एक कंडीशन है जो कि हम बार बार देख रहे होते हैं पेशेंट्स में. तो वो पेशेंट्स को इसके साथ ड्राइनेस को कवर करने के लिए मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन वाले को भी लगाने, एक्नी प्रॉन वाले को भी लगाने, मगर वो लगा सकता है जो नॉन क्रीमी बेस्ड है, लाइक वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड हो. और जो ड्राई स्किन वाला है वो क्रीमी भी लगा सकता है, मगर आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है. अच्छा. इनसाइड आउटसाइड. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मुंह पे लगाएंगे तो वो पूरी अंदर नहीं जाती, और कोई भी चीज़ आप अंदर खाते हैं वो पूरी स्किन तक नहीं आती. ये इसको ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. और एजिंग भी इसीलिए होती है कि ब्लड सप्लाई विद एज कम होती जाती है और आपकी स्किन उसके हिसाब से वियर टेयर होना शुरू हो जाती है. तो मतलब अब अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो वो करें, लेकिन साथ साथ अपने पानी का भी इनटेक अच्छा खासा आप लोगों ने करना है ताकि इनरली भी आप डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहें. लेकिन फिर हमें सीरम्स जो है विटामिन C के और हाइलुरोनिक और रेटिनॉल इस तरह के भी यूज कर रहे होते हैं, इस मौसम में वो भी यूज कर सकते हैं क्या? अब बिल्कुल. अगर आपके सीरम, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो आपको प्रॉब्लम ना कॉज कर रहे हैं, उसको आप सीरम यू कैन पुट ऑन सीरम्स. अगर आप पहले से लगा रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. क्लेंस करने के बाद, टोनर लगाने के बाद यू कैन हैव द सीरम, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या जो काम है वो डिफरेंट है. दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद मॉनसून. अच्छा. वो दे हैव टू डू द थिंग्स जो आपके रूटीन में हो रही हैं और हम उन्हें करते रहते हैं. और जो HA सीरम्स हैं वो तो आपकी स्किन को बड़ा प्लम्प कर देते हैं एंड इट लुक्स हेल्दी. हाँ, इट लुक्स वेरी हेल्दी. तो एंड उसके अंदर एक शाइन आ जाती है और रिफ्लेक्ट करती है आप, तो स्किन बहुत खूबसूरत लगती है. तो आई वोंट सजेस्ट कि आपको इनको चेंज करने की जरूरत होती है. ये रात को लगाने चाहिए या आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं? जो बेस्ट सजेशन रेटिनॉल सीरम है वो इज लाइक फॉर नाइट. ओके. वो आपने रात को लगाना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, क्योंकि इट्स हार्श ऑन योर स्किन. आप हर रोज नहीं लगाएंगे, शुरू में आप हफ्ते में 2 बार से या 1 बार से शुरू करेंगे. अच्छा. और इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं. और 3-4 कतरे से ज्यादा नहीं लगाने. हमारी तरफ तो लोग पूरी बोतलें उंडेल के और उसके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई होती हैं कि वो हेल्थ केयर कैसे हो रही है उनकी. तो वो है. और इसी तरह बालों की तरफ आ जाएं तो बाल भी डल लगना शुरू हो जाते हैं, शाइन खत्म हो जाती है, फ्रिजी हो जाते हैं. तो उसके लिए 2-4 चीज़ें हैं कि आप सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें. ठीक है. अब इजीली अवेलेबल हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रा नया था. और इसके अलावा आप रोज़ नहाएं, रोज़ बाल धोएं और उनको गीले बालों को ब्रश ना करें. जितना आप अपने हाइजीन का ख्याल रखेंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का, उतना ही अच्छी आपको रिजल्ट भी सामने आएंगे और ये तमाम पे जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे आपको छुटकारा हासिल होगा. हमारे साथ डॉक्टर बिनिश रांझा मौजूद थी. डॉक्टर बिनिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई. और स्किन केयर के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि खासतौर पर मॉनसून के सीजन में हम किस तरह अपने स्किन को, अपने बालों को फ्रेश रख सकते हैं, इस पर बात की है. यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर पाकिस्तान का सबसे अहम और तारीखी शहर समझा जाता है और मुल्क के अहम तरीन फैसलों में लाहौर का किरदार इंतहाई अहम रहा है। 23 मार्च 1940 से लेकर आज तक जितनी भी सियासी तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों को कामयाब या नाकामी का जो परवाना है वो लाहौर ने ही थमाया है। और जब जब लाहौर निकला है तब मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। और तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो 2013 हो या फिर 2018 या फिर 2022 की अगर बात की जाए तो लाहौर से तहरीक इंसाफ की तहरीक को तक़वियत ही मिली है। हालिया सूरत हाल में जब 25 मई का तस्करा किया जाता है तो 25 मई को पीटीआई के कारकुन अपने लीडर इमरान खान की कॉल पर लॉन्ग मार्च करने के लिए निकले, तो उस वक्त की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस की जानिब से सियासी कारकुनान पर शदीद तशद्दुद किया गया। हुकूमत बदलते ही जनाब पंजाब हुकूमत ने 25 मई को होने वाले तशद्दुद की इंक्वायरी का मामला उठाया। पीटीआई रहनुमाओं और पुलिस अफसरान ने कमेटी के सामने अपने अपने बयान कलमबंद भी करवा दिए हैं। तो दोनों पार्टीज की जानिब से क्या मौकिफ इख्तियार किया गया है, पुलिस का इस मामले में क्या कहना है और पीटीआई का मौकिफ क्या है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है लाहौर न्यूज के मुजाहिद शेख साहब हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब, हम तो जानते हैं ये 25 मई को क्या मामला पेश आया है। जो हमारे देखने वाले हैं शायद वो थोड़ा सा लाइल्म हो इस चीज से, तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिएगा। 25 मई को एक्चुअली हुआ क्या था, फिर उसके बाद उसकी पेशरफ्त पे बात करेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पावर शो होना था इस्लामाबाद में, जो लाहौर से लोग जा रहे थे उनको रोकने का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे सीनियर मेंबर्स हों या वर्कर्स हों, जब वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे तो लाहौर पुलिस के जरिए, बल्कि पूरी पंजाब पुलिस के जरिए उन्हें इस्लामाबाद जाने से रोका जा रहा था। हुकूमत बदली, हुकूमत नहीं आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, चौधरी परवेज लाई साहब। तब ये बताते चलें कि हमजा शहबाज की हुकूमत थी, बिल्कुल हमजा यहाँ पे पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, रोका गया उन्हें। हाँ जी। दफा 144 का नफाज किया गया, जो एक पुलिस को प्ली चाहिए होती है कि हम अगर कोई एक्शन करते हैं तो उसको किस तरह से जस्टिफाई कर सके। उन्हें रोका गया, पकड़ दकड़ हुई, तशद्दुद भी किया गया, टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने देखा। हुकूमत आई, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करना शुरू कर दी। इंक्वायरी में ये हुआ कि फैसला अब तक तो ये हो चुका है, जो मेरे सोर्स कहते हैं कि बड़े अफसरान जो हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक अब तकरीबन 30 से 35 लोग हैं जिनके बयान कलमबंद किए गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके बयान कलमबंद किए गए हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने और पंजाब पुलिस के आला अफसरान ने एतमाद में ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा। जस्ट उनके तबादले हुए, किसी को ओएसडी कर दिया गया, किसी को एक शहर से दूसरे शहर तब्दील कर दिया गया, और कुछ लोगों को लाहौर में जो इंस्पेक्टर थे या सब इंस्पेक्टर थे बतौर एसएचओ काम कर रहे थे, उन्हें क्लोज कर दिया गया। असल मसला ये नहीं है, असल मसला है कि पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, इसको सियासी तौर पे हमेशा ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सीनियर एक ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो कहीं पे अब पोस्टिंग भी नहीं चाहते हैं कि आज इसको सलूट करते हैं कल उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। तो एक बड़ा कशमकश में मुब्तला है सारे सीनियर अफसरान भी कि किसकी माने और किसकी ना माने। अब पंजाब पुलिस के लोग ये कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई हम एक्शन करते हैं, इनको नौकरियों से बर्खास्त करते हैं, तो कल को अगर ऐसा मामला होता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है, तो हमारा कहा कौन मानेगा। एग्जैक्टली, हाँ। किसने हुक्म जारी किया, किनके कहने पे किया। और जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि हम दफा 144 का नफाज था और उसको रोकने के लिए लोगों को हमने गिरफ्तार किया, और कुछ ने इस बात का भी इजहार कर दिया कि हम अपने अफसरान का हुक्म मान रहे थे। मतलब ये तो उन्हें तो हुक्म मिला था ना, जिनकी उन्होंने पासदारी की थी। अब इस पे आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लीगल एडवाइस भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट ज़ैनब उमैर मौजूद है, माहिर कानून है, मेंबर सूबाई असेंबली है, और पीटीआई के हवाले से जो है उन्हें कानूनी जो मुआवनत भी फराहम कर रही हैं। ज़ैनब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, ये जो 25 मई का मामला पेश आया था, अब ये
یہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پولیس اہلکاروں کے بھی بیانات قلم بند کروائے گئے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں. تو دونوں پارٹیز کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا جا رہا ہے اور کس طرح کی آگے کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہونی کارروائی؟ آج آپ لوگوں نے جو بات کی ہے میں بڑی خوش ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے تقریباً پچھلے جتنے بھی سال ہیں آج تک کبھی بات ہوئی نہیں ہے. جہاں تک آپ پولیس کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں ہمیشہ سے ہم ایک بات کرتے آئے ہیں کہ جو پولیس ہے اس کو ہمیشہ سے پولیٹیسائز کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص آتا ہے آ کے اپنی مرضی کی پولیس لگاتا ہے, اور یہ وہ پولیس والے ہیں, پولیس ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی کہتے ہیں نا, ایون نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا, آپ یہ دیکھیں جب کوئی کہتا ہے نا پنجاب پولیس, سو واٹ ڈز دیٹ مین؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹائٹل بن گیا ہے کہ کرپشن کا اور پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کہنا نہیں چاہیے لفظ, لیکن جس طریقے سے پولیس کو جو بھی پولیٹیکلی ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پالتو بنا کے رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کے لوگ لگانے ہیں اور آپ نے مرضی کے لوگوں سے جو مرضی فیصلے کرانے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پولیس والوں کی انکوائریز ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ جس وقت میں پنجاب اسمبلی میں آئی, اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو میری جو پہلی اسپیچ تھی وہ پولیس پہ تھی, اور اس کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. ہم نے پولیس کے جو ہے وہ 5, 6, 7, 8 ہیڈز بنا رکھے ہیں, لیکن کسی کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پولیس اتنی ساری ہے اور لیکن آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال ہمیشہ جو ہے وہ نازک رہتی ہے. سو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل آپ جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ پرابلمٹک بات ہے. اگر آپ پولیس کی, کیونکہ میں اس کے اوپر آپ میرا خیال ہے شاید آج شام تک مجھے بلواتی رہیں گی تو میں بولتی رہوں گی ٹھیک ہے, کہ جو پولیس کی اگر آپ ان کے سرویز دیکھیں, آپ ان کی ڈفرینٹ رپورٹس دیکھیں, تو اس کے پیچھے ہمیشہ ان کے اوپر پلس اور مائنس پوائنٹس ان کے لگتے ہیں ان کی کارکردگی کے حساب سے. میں نے جو کارکردگی رپورٹس دیکھی ہیں, مور دین 100 مائنس پوائنٹس ہیں ان کے, یعنی کہ آپ کی کارکردگی کے اوپر کوئی 100 سے زیادہ انکوائریز یا اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن وہ پولیس والے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. تو جب تک آپ اپنے اس سارے معاشرے کا جو ایک بہت بڑا میجر آپ کا سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو آپ صاف نہیں کریں گے, تب تک یہ آپ کا کام, آپ کی سوسائٹی یہ محفوظ نہیں رہے گی. جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں 25 مئی کے حوالے سے, تو میں آپ کو یہ بات بتاتی جاؤں کہ اس وقت جو انکوائری ہو رہی ہے, کیونکہ مور اسپیسیفکلی مجاہد صاحب بھی انکوائری سے متعلق بات کر رہے تھے, تو میں اس کی طرف اگر آؤں کس طرح کی کارروائی تو یہ جو دیکھیں یہ دو, پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کے اوپر 2 طرح کے جو انکوائریز میں 2 پہلو جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا, ابھی ایک پہلو رہتا ہے جس کے اوپر میں شاید اس کے اوپر دوبارہ سے آج ہائی لائٹ بھی کروں. اوکے, ایک تو یہ ہے کہ جو 23 اور 24 کی رات تھی, ٹھیک, یعنی 25 کو تو مارچ ہونی تھی, اور جس کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ ایک پرامن مارچ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور ہم احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. جب پرامن مارچ کی کال دی جاتی ہے تو کسی بھی جمہوری معاشرے میں, جیسے ہماری جو گورنمنٹ تھی ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کراچی سے شروع ہوئے تھے, ہم نے نہیں روکا, مہنگائی کے خلاف ہے. مریم, اگر یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جتنی بھی ریلیاں نکالی, ہم لوگوں نے آج تک ان لوگوں کو کبھی روکا نہیں. اور ہمارا بھی یہی خیال تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بے شمار جلسے ہوئے ہیں, بے شمار ریلیز ہوئی ہیں, آج تک کبھی کسی جگہ کے اوپر ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے ہوں یا کچھ بھی. تو یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا, اور جو ہم نے اس دن اس حق کو استعمال کرنا تھا. اب آپ 25 مئی کا واقعہ تو ہوتا ہے بعد میں, اس سے پہلے آتی ہے 23 اور 24 کی رات. 23 اور 24 کی رات جو پولیس والے ہیں وہ نہ صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز, اور بلکہ اس کے علاوہ جس شخص کے بارے میں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی ایکٹیو ورکر ہے یا کسی پوزیشن میں کوئی عہدیدار ہے, تو ان کے گھروں میں چھاپے کیا, آپ دیکھیں وداؤٹ ہیونگ اینی وارنٹ. آپ کا کوئی جرم ہو, آپ کے قانونی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی جرم ہے, آپ کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے, آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے, آپ نے اس کے بعد اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہیں, اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کے بعد آپ کسی کے گھر جاتے ہیں. مگر یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں رات کے 2-3 بجے, اچھا 2-3 بجے چور نہیں اندر آپ کے گھر کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں. میں تھوڑے سے مجاہد صاحب اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی کیا ہمیں سیاست میں ملتے ہیں کہ اس طرح گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں؟ دیکھیں ابھی زینب صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اس طرح کی انکوائری ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی انکوائری ہوئی, کچھ نہیں بنا. اسی طرح سے جو ان کے ساتھ ہوا, اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار تھی اس وقت نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. یہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, وہاں پہ
تحریک استقاق بھی جمع ہوا. سہیل شوکت بٹ ہیں, ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. موجودہ جو سی سی پی او ہیں ان کے حکم پر ان کے خلاف ہی تحریک استقاق جو ہے وہ وہاں پہ جمع کرایا گیا. ایسا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سیاسی مداخلت ختم کس نے کرنی ہے, کیوں سیاسی طور پر پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اب دیکھیں کہ ڈسپلن فورس کے طور پر تمام افسران اس بات کو لے رہے ہیں کہ اگر ہمارے کہنے پہ 2-3 ہزار بندہ کسی کے گھر پہ گھسا ہے یا کسی کے گھر پہ ریڈ کیا ہے یا لوگوں کو انہوں نے روکا ہے, تو کل کو اگر آپ ہی ہمیں کچھ کہتے ہیں یا کوئی بھی کہیں گے تو ہم وہی کریں گے, تو ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا. اب یہ طے شدہ بات ہے کہ چونکہ یہ قانونی طور پہ معاونت کر رہی ہیں, ان کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہو, لیکن اس اینڈ سے پولیس کے اینڈ سے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کچھ نہیں کہا جائے گا. اور یقیناً اگر کوئی تھوڑی بہت مائنر پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو او ایس ٹی کر دیں گے, ٹرانسفر کر دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی پنجاب میں حکومت ہے, چودھری پرویز الہی صاحب بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہے. لاہور میں ابھی بھی بہت سارے ایسے ایس ایچ اوز ہیں جن کے خلاف انہی تھانوں میں مقدمات درج ہیں قبضوں کے, ان کو وہیں پہ تعینات کیا گیا ہے. تو کون ٹھیک کرے گا؟ نون لیگ والے ٹھیک کریں گے یا تحریک انصاف والے ٹھیک کریں گے یا کوئی اور؟ پولیس ریفارمز لانی تھی تو یہ پہلے بھی تو آپ لوگ اقتدار میں رہے ہیں, پی ٹی آئی پہلے بھی اقتدار میں رہی ہے, اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت ہے, تب اس پہ کیوں کام نہیں کیا گیا؟ اچھا دیکھیں, اس بات کے اوپر یقیناً پولیس ریفارمز کی بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا شام تک میں بول سکتی ہوں جتنی بھی آپ پولیس کے اوپر بات کریں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو انکوائری سے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ بات کہیں تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی. دیکھیں انکوائری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انکوائری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن جب ہم 25 مئی کے واقعے کی ہم خصوصاً ذکر کرتے ہیں, اور یہ جو افسران آ کے یا جو جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے تعینات تھے, ان کا یہ آ کر یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ دفعہ 44 تھی, 144 لگی ہوئی تھی, تو ہم اس کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا. اچھا, اب جہاں تک قانونی آپ میرے سے بات پوچھیں گی تو 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کسی جگہ کے اوپر نہ ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دفعہ 44 کے بیچ میں دفعہ 44 کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمبٹ کیا ہے. کیا دفعہ 44 کے ایمبٹ میں آپ نے 4 لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا, یا آپ نے اس دفعہ 44 کے بیونڈ آپ نے جا کے لوگوں کو ڈنڈے مارنے ہیں, لوگوں کے سر پھاڑنے ہیں, ان کے خون نکالنے ہیں, ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے وہاں کے اوپر ٹیئر جو گیس ہے اس کی شیلنگ کرنی ہے, اور وہ بھی ایکسپائرڈ جتنی ہے آپ نے وہ کرنی ہے. کیا پولیس کو یہ اس چیز کی اجازت تھی کہ وہ دفعہ 44 کے نفاذ میں؟ کیا پولیس منع کر سکتی تھی اگر انہیں پیچھے سے آرڈر آیا ہو؟ دیکھیں ان کے پاس یہ حق ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہم انکوائریز کی بات کر رہے ہیں, اس انکوائری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ڈنڈا بردار اور سارے لوگ آئے جو جہاں تک ان لوگوں نے گاڑیاں توڑی, اس میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس میں جتنے بھی ہمارے ہم وہ کر رہے ہیں, ایک بات تو میں صاف طور کے اوپر ہر سننے والے کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو بھی انکوائری ہو رہی ہے وہ بہت فیئر انکوائری ہو رہی ہے, اور اس انکوائری میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلوا کے اور کنفرنٹ کرایا جا رہا ہے, ان کو خود ان کی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں. اس میں بے شمار آپ نے دیکھا کہ اس دن کئی ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے جو یونیفارم میں نہیں تھے, وہ سارے پولیس کے لوگ تھے. آیا آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یونیفارم پہن کے نہیں آنا؟ اب وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے افسران کا نام لے رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں فلانے ایس پی صاحب نے ہی کہا تھا, دوسرے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں فلانے ایس ایچ او صاحب نے کہی تھی, اور یہ ہم نے ان کی کمپلائنس میں کیا تھا. اب میں اسے ایک سٹیپ اور آگے جاتی ہوں, اور میں آپ کو ایک بات ایک اور بتاتی ہوں کہ جب ہم لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہے, بہت ساری فوٹیجز دیکھی ہیں, اس میں پولیس والے کیا کر رہے ہیں کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ گاڑی سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, جو اس کے پروٹیسٹنٹ تھے, ان کو نکال کے باہر اس پہ ڈنڈوں سے برسات کر دیتا ہے, اور مین وائل بیک گراؤنڈ میں دوسرا پولیس والا کیا کر رہا ہے, گاڑی کھول کے سارے موبائل اٹھا رہے ہیں. اچھا, کیا دفعہ 144 میں جو ہماری پولیس ہے اس کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ آپ ہی سارا کچھ کریں؟ کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا یہ ڈکیتی نہیں ہے؟ کہ اگر آپ یہ کہیں گے ایک شخص یونیفارم میں تھا اور وہی سب کچھ کر رہا ہے, تو بہت سارے ایسے عوامل, بہت سارے ایسے یہ تو ہو گیا نا جو کاروائی, آگے ان فیوچر کیا ہونے والا ہے؟ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں زینب صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاہور میں اس وقت جو انکوائری ہو رہی ہے وہ کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی تک ہو رہی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہیں, جا رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے افسران, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں فلاں آفیسر نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے, تو وہ لوگ اپنی پوسٹنگ پہ ہیں. میں آپ کو وہ بھی ثابت کر سکتا ہوں, ان کے ویژولز بھی ہوں گے, آپ کو بھی پتا ہے, وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں.
تو اگر ان کو کسی کے کہنے پہ یا ان کے تعلقات ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے عہدوں سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ انکوائری کی بنیاد ہی جو ہے وہ کمزور ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بیچ میں بہت واضح طور کے اوپر نام لینا چاہتی ہوں, اور اس دن مجھے وہ ایک جگہ کے اوپر ان سے میری ملاقات بھی ہو گئی, اور وہ ہمارے ڈی آئی جی آپریشن سے جو اس سارے آپریشن کو لاہور میں لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کیپٹن سہیل صاحب یہاں پہ موجود تھے, اور میں نے اس دن کیپٹن سہیل صاحب کو یہ ان کے منہ کے اوپر کہا کہ آپ 25 مئی کے ہیرو ہیں, اور آپ نے جو اس دن کیا وہ تاریخ میں آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کالے حروف سے لکھا جائے گا. اچھا. تو وہ اس کے بعد وہاں سے کہیں فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ رجسٹری میں ہماری ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئے. ٹھیک. جہاں تک وہ ان کی بات ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جہاں تک انکوائری کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ان کے اس حرکت جو انہوں نے کی ہے اس کے لیے ان کو معاف کر دیا جائے. اس کے علاوہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایس پی صاحبان جن لوگوں نے یہ سارا چیز اس کو لیڈ کیا ان کے انڈر, اور اس قسم کی انہوں نے اگر کوئی بھی ہدایات دی, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ہمیشہ سے اس دفعہ ہماری ایک بڑی واضح طور کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے, بہت واضح ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں او ایس ڈی کر دینا یا ٹرانسفر کر دینا یا معطل کر دینا یہ سزائیں نہیں ہے. ہاں جی, اس دفعہ جب آپ کی انکوائری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو باقاعدہ سزائیں دی جائیں گی. تاکہ ان لوگوں کی انکوائری کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں ڈی ایس پی سے کانسٹیبل تک کی انکوائری ہو رہی ہے, اوپر تک ایس پی صاحبان کی بھی ہو رہی ہے. یا ایس پی صاحب جو ہیں ان کی انکوائری کون کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں. جو آپ کی پارٹی کے لوگ جن کے ساتھ آپ کے بقول اتنا ظلم اور زیادتی ہوا ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں جانے والے لوگوں کے جو روکنے والے تھے افسران ان کی انکوائری کون کر رہا ہے, وہ کمیٹی میں کون لوگ شامل ہیں. وہ تو بچ گئے ہیں. دیکھیں ایک حکم اگر ڈی اے جی آپریشن اس وقت کا ایک حکم دیتا ہے, چاہے نیچے ایس پی ہو, اس کے بعد ڈی ایس پی ہیں, اس کے بعد ایس ایچ اوز ہیں, ان کو حکم دیتا ہے, لیکن وہ تو ایک بندے کو پھر سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے حکم مانا ان کو ان کی سزا تو نہیں بنتی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے, پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اس کا خیر ذکر تو نہیں بنتا, لیکن بھٹو کیس کے اندر ان لوگوں کو بھی سزائیں کیوں ہوئی تھیں کہ حکم ماننے کے اوپر. آپ نے دیکھنا ہے, میں پھر ایک بات کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں جو بیسز ہے ہماری یہاں کے اوپر. کسی نے کیا بلکہ انور مقصود صاحب انہوں نے ایک بڑی اچھی بات پچھلے دنوں کہی اور مجھے وہ پسند بھی آئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی کہنے کو مزاحیہ جملہ ہے, لیکن ایک بہت ہی افسوسناک جملہ ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, اگر ہمیں انہی سے ہی خوف ہے, ہمیں چور ڈاکو کا خوف چھوڑ کے اگر ہمیں پولیس کا خوف ہے, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ پولیٹیکلی اپوائنٹمنٹس ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو میرٹس اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے. دیکھیں جیسے 3-3.5 سال کے اندر ہماری جو کمیٹی کی آپ نے بات کی تھی اس کے اوپر پولیس ریفارمز کے اوپر ہماری کمیٹیز بھی بنی, اور جو کہ درمیان میں وہ شاید بات کہیں بیچ میں رہ گئی اور وہ نہیں چل سکی. میں نے خود پولیس آرڈر 2002 جو ہمارے ایون کیونکہ ہم بہت پرانا اس کو چلا رہے ہیں, میں نے اس سے متعلقہ اور پھر جو پشاور میں پولیس کا ماڈیول تھا اس کو نکال کے کوشش یہ تھی کہ اس کو کسی طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں. اچھا اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آئی جی جو ہوتے ہیں ان کا بھی کافی میجر رول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ میں بہت سارے آئی جیز آئے اور بہت سارے آئی جیز گئے, تو اس لحاظ سے یہ جو پولیس ریفارمز کا معاملہ تھا یہ درمیان میں رہا. اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر میں نے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, لا انفورسنگ ایجنسیز, لا اینڈ آرڈر سچویشن, پولیس ریفارمز, میں نے موسٹلی انہی کے بارے میں بات کی ہے. ابھی مجھے بہت زیادہ شروع میں مجھے بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہوا, میں نے حتیٰ یہ تک کہا کہ آپ نے پولیس کا جو امپریشن ہے وہ جیسے ہی آپ نے ان کا یونیفارم چینج کیا, آپ نے ان کی جو وردیاں پہنا دی ان کو, آپ نے بالکل ان کو چوکیدار بنا کے کھڑا کر دیا, آپ نے ان کا امپریشن ہی ڈائلوٹ کر دیا. وہ جو ایک بلیک کلر کی شرٹ اور خاکی پینٹ ہوتی تھی, ایک پولیس کا سائن ہوتی تھی, ایک روپ کا نشان, پھر ہر بات سے کیونکہ بات نہیں کر رہی, مجاہد صاحب نے بہت سی بات کی ہے. ہم جب یہاں کے اوپر انکوائریز کر رہے ہیں تو اس انکوائری میں ہم ایک بہت میجر بات اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور وہی ہم اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ آیا اس دن ان پولیس والوں کے ساتھ سائیکولوجیکلی ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے جو بھی آنے جانے والا ہوا, آپ دیکھیں کہ بسیں تھیں, بسوں کو توڑنا شروع کر دیا,
جب ہم بات کرتے ہیں لیکن تب تو مجاہد صاحب پی ٹی آئی ورکرز کی اور عہدیداران کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی، یہ شاید انہوں نے گنڈے بلوائے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون والوں نے، تب تو پولیس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا تھا. دیکھیں پولیس والے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تمام جماعتوں کے لوگوں کی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں. انہیں پتا ہے کہ کون سے علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کا یا مسلم لیگ نون کا یا مسلم لیگ کاف کا متحرک رکن ہے، کارکن ہے. ان کے پاس لسٹیں موجود ہوتی ہیں، صرف ان کو ایک آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ہم اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، کہ وہ تابع داری اس طرح سے کرتا ہے. کوئی صوبے کا چیف منسٹر ہو، چیف ایگزیکٹو ہو، اس نے صرف حکم دینا ہے سربراہ پولیس کو کہ ایسے کر دیں، تو ان کے پاس ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں جا کے ہوا، ایک گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی اور ایک وہ شہید بھی ہو گیا کانسٹیبل، تو اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ہوئے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ کیا، میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر عمران خان صاحب جو ہمیشہ پٹواریوں اور پولیس کی بات کرتے تھے، اس کو کیس کو لے کر کیا ایک مثال قائم ہم کر سکیں گے؟ میرا ایکسپیرینس اور میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا. اچھا، مطلب کوئی کارروائی کی حد تک ہوگا بس. امید کرتا ہوں، لیکن حتمی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ میں نے کرائم کی بیٹ کو میں کئی عرصے سے کرتا رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہرارکی نیچے تک آ چکی ہے کہ کچھ نہیں ہونا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا اور اس کو انتقامی کارروائی کے زمرے میں بھی لے آیا جائے گا؟ کہ وہ ایک بالکل الگ سا معاملہ ہے، وہ یہ کچھ اور معاملہ ہے. یہ تو پولیس کا معاملہ ہے اور پولیس نے جو کچھ بھی یہ بتا رہی ہیں ویسے ہی ہوا، سب نے دیکھا. دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ گاڑیوں میں روکیں، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کریں. گاڑیوں میں تو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں تو 5 لوگ نہیں تھے، تو کیسے ان کے اوپر آپ نے تشدد کیا، شیشے توڑے ہیں؟ ان کو آرڈرز ایسے ملے تھے اور جو عمل درآمد کروانے والے اس وقت لوگ تھے پولیس کے سربراہ، ان کو اپنی نوکری کے لیے اور اپنی ساکھ کے لیے یہ سارا کچھ کروانا پڑا. لیکن اب اس کو مثال بنانے کے لیے ان کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی پولیس میں سیاسی مداخلت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. یہ عام لوگوں کے لوگ لٹ رہے ہیں لاہور شہر میں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، اتنا زیادہ منشیات فروخت ہو رہی ہے. پولیس کو یہ والا کام کرنے دیں، ان کو سیاسی الجھنوں میں سے نکالیں. اور ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نا، یہ میں کہنے سے گریز نہیں کروں گی، ہر جگہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری سیاسی مداخلت ہوتی ہے زینب، اس کے ہم خود بھی وٹنس ہیں. اب اگر آپ لوگ جیسے پنجاب میں اقتدار میں ہیں پی ٹی آئی والے، اگر سی ایم صاحب پولیس کو کوئی آرڈر دیتے ہیں تو obviously وہ لوگ مانیں گے، وہ چاہے مسلم لیگ نون کے خلاف ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، کسی اور کے خلاف ہو. تو کیا وہ بھی پھر جب اقتدار میں آئیں گے تو یہی ریوائز کریں گے چیزیں؟ دیکھیں، میں کوئی بڑی بات نہیں کہ کوئی ایک مثال قائم کر کے جانے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی بڑی بات نہیں کہتی. ہاں جی، ابھی جس طرح سے، کیونکہ ہم ساری باتیں جو ہے نا وہ ابھی تو چونکہ انکوائریز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آج اور کل کے بیچ میں انہوں نے خان صاحب کی بات کی. چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں بہت کنسرنڈ ہیں کہ وہ جو ہمارے لوگ جو وہاں کے نکلے تھے اور جن کے گھروں میں پولیس آئی اور جو سڑکوں کے اوپر جن کے ساتھ ظلم ہوا، جو اس دن کا سلوک ہوا، مطلب میں ایک دفعہ یہ پہلے بھی بات کہہ چکی ہوں، ٹی وی چینلز کے اوپر کئی دفعہ بات کہہ چکی ہوں کہ وہ کون سی جنگ تھی جس کے اندر یہ ایک اس دن وہ سما تھا، قیامت کا سما تھا. آپ نے اس دن نہ بوڑھے دیکھے، نہ آپ نے اس میں عورتیں دیکھی، نہ آپ نے اس میں بچے دیکھے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے 25 مئی کے حوالے سے. ابھی اس کے ایک ہی دن کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پروٹیسٹ کے طور کے اوپر لبرٹی چوک کے اوپر لوگ نکلے. اس دن جتنی شیلنگ ہوئی، یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر تو ابھی انکوائریز کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو سانحہ لبرٹی شروع ہونا ہے. سانحہ لبرٹی میں جن پولیس والوں نے یہ سب کچھ کیا اور جو لوگ آئی وٹنس وہاں کے اوپر ہم سب موجود تھے، جو بچوں کے ساتھ ہوا، ابھی تو وہ سانحہ لبرٹی بھی آنا ہے. آپ یہ چیز دیکھیں، اس سے پہلے ابھی 16 اپریل ابھی آنا ہے جو اسمبلی کے اندر ہوا، اور وہ اسمبلی کے اندر کیسے ہو سکتا ہے آج تک کی تاریخ میں؟ نہ مطلب ایک ایک کر کے سارے پنے کھلنے ہیں. پاکستان کی تاریخ نہیں، آپ چھوڑیں، پاکستان کی تاریخ ہم کہتے ہیں کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ جو بات کر رہے ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں
کہ یہ انصاف ہوگا. اگر یہ انصاف نہ ہوا, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور انڈیپینڈنٹلی اسی طرح ہم لوگ بیٹھیں اور اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایڈوکیٹ زینب عمیر ہمارے ساتھ موجود تھی. زینب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر رہی اور اپنا موقف آپ نے پیش کیا. اور سینئر اینکر پرسن مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. زاہد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اور یہ سانحہ 25 مئی کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کارروائی کی جائے گی, اب تک کیا کیا چیزیں کی جا چکی ہیں, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ کا. اور اب مجھے اجازت دیجیے, جاتے جاتے میڈم نور جہاں کا گانا ہے آپ وہ سنتے جائیے. اللہ حافظ.